Do you know where this is? If you guessed Switzerland, you are correct. But that was too easy. Do you know where this is? It has the same amazing mountains, lakes, and nature, but you've definitely never heard of it. Welcome to northern Pakistan, or as some like to call it, the Switzerland of Asia! अगर ये एक आध वीडियो तक बात महदूद होती तो हम इसको पेड प्रमोशन कहकर भी छोड़ देते, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी विजिटर्स आए उन्होंने इन साइट्स को विजिट किया, इन प्लेसेस ने उनको सरप्राइज ही किया है। Wow, Pakistan truly has surprises around every corner. Look what we stumbled across. Wow, it's heaven. We were just driving down the road and then saw this little pond. Unbelievable. Pakistan. खैर इसका जिक्र तो हम वीडियो के दूसरे हिस्से में करेंगे, जहां पर हम डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास ये इंटरनेशनल लेवल की साइट्स तो मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान के चैलेंजेस भी तो हैं। उन चैलेंजेस को इग्नोर करके ये विजिटर्स फिर भी पाकिस्तान क्यों आते हैं? And that's it for the Pakistan trip. Words can barely express how amazing this place is. लेकिन इस वीडियो का आगाज हम इस बात से करेंगे कि पाकिस्तान के पास इस तरह की साइट्स होने के बावजूद हम इनको टूरिज्म अट्रैक्टिव कंट्रीज या स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्विट्जरलैंड के पास जो गॉड गिफ्टेड साइट्स हैं उन्होंने उसको पॉलिश किया, मजीद विजिटर्स के लिए कन्वीनियंट और अट्रैक्टिव बनाया, जबकि हम तो इनके बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। हम अपनी नेचुरल और खूबसूरत साइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसा कि अगर सिर्फ फेरी मीडोज का ही जिक्र कर लें, फेरी मीडोज पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल की साइट है जो दो वजूहात से सबसे ज्यादा फेमस है। जैसा कि इस साइट से नागा पर्वत का व्यू क्लियरली दिखाई देता है और इसकी ग्रीनरी, पाइन और सीडर्स के दरख्त इसकी ग्रीनरी में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन हम इन्हीं दरख्तों को काट रहे हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट के नाम पर इसकी लकड़ी चाहिए। हालांकि कई बार किसी व्यू साइट को क्लियर करने के लिए दरख्तों को काटा जाता है, सिर्फ उन्हीं दरख्तों को जो उस व्यू साइट को ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ लकड़ी हासिल करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों को काटा गया है, ये जाने बगैर कि हम थोड़े से फायदे के लिए किस हद तक इस साइट का नुकसान कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी व्यू साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए स्टेट अपना रोल प्ले करती है। वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह की होगी। अगर यहाँ पर लकड़ी भी डेवलपमेंट के लिए एक रॉ मटेरियल यूज करना है तो कहां से उसको हासिल किया जाएगा जो इस साइट व्यू को डिस्टर्ब ना करे और इसकी नेचुरल खूबसूरती को भी डिस्ट्रॉय ना करे। हालांकि ये वो साइट्स है जहां पर पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के रास्ते काफी डिफिकल्ट हैं। यहाँ पर इस तरह की जीप ही चलेंगी और इनको चलाने के लिए ऐसे ही ड्राइवर काम आएंगे, जबकि जो टूरिज्म अट्रैक्टिव कंट्रीज हैं वो अपनी साइट्स को एक्सेसिबल बनाते हैं, रोड्स को डेवलप किया जाता है, ट्रेन चलाई जाती हैं, जो भी मैक्सिमम रास्ता वहां पर पहुंचने के लिए पॉसिबल हो उसको डेवलप किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच सकें और उस मंजर को देख सकें। एक आम फैमिली को मद्देनजर रखते हुए उस तरह के रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, वहां पर होटल्स को डेवलप किया जाता है और इस तरह की प्लेसेस काफी ऊंचाई पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना काफी चैलेंजिंग रहता है। अगर वहां पर कोई स्टे करना भी चाहे तो उसके लिए भी वो पॉसिबिलिटी मौजूद हो। तो अगर टूरिज्म अट्रैक्टिव कंट्रीज यहाँ पर भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई दुनिया से कट ऑफ होकर तो ऐसी साइट्स को विजिट नहीं करना चाहेगा। जैसा कि पाकिस्तान के केस में है, हम यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में स्ट्रगल करते हैं। ऐसी पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटीज के इश्यूज हैं, बिजली की लोड शेडिंग काफी ज्यादा होती है। फिर यहाँ पर बेटर फूड का मौजूद होना, क्योंकि रास्ते इतने आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर फैसिलिटीज की भी कमी रहती है और आज की दुनिया वाईफाई के बगैर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाई इंटरनेट स्पीड की भी जरूरत है। लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो तो इंटरनेट के साथ हर वक्त कनेक्ट रहना चाहते हैं, इसलिए ये फैसिलिटीज भी ऐसी प्लेसेस पर प्रोवाइड करना जरूरी होता है जो कि टूरिज्म अट्रैक्टिव कंट्रीज करते हैं। इसी वजह से ऐसे ममालिक में विजिट करना विजिटर्स के लिए भी कन्वीनियंट रहता है। लेकिन हमारे वाले केसेस में तो दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ नेचर को एंजॉय करने को हम प्रेफर करते हैं। और ये जो टूरिस्ट साइट्स होती हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट भी इस इलाके की खूबसूरती को मद्देनजर रखकर की जाती है ताकि यहाँ पर की जाने वाली डेवलपमेंट इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करे। ये घर बनाए गए हैं, इनका डिजाइन इस तरह किया जाता है ताकि इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि डेवलपमेंट की नहीं गई, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जितना उनके पास कैपिटल था उन्होंने उसी लिहाज से अपने घरों को डेवलप किया है, जो कि इस इलाके की खूबसूरती को रिफ्लेक्ट नहीं करते।
اب یہاں پر ان لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ان کے پاس جو کیپٹل تھا انہوں نے اپنا سر چھپانے کے لیے یہاں پر انویسٹ کر دیا. یہ سٹیٹ کی اکثر اوقات رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایسے علاقے کی خوبصورتی کو پرزرو کرے, چاہے وہ ان لوگوں کو وہ کیپٹل پرووائڈ کرے کہ یہاں پر اس طرح کے گھر ڈیولپ کیا جائیں جو اس علاقے کی وائب کے ساتھ میچ کریں. اور جب بھی ایسی سائٹس پر وزٹرز وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پر صرف وہ ویو نہیں دیکھتے بلکہ آپ کو کچھ ایڈونچر بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اور اس سے بھی کہیں ایڈوانسڈ سروسز ایسی پلیسز پر پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ ٹرولی اس علاقے کو ایکسپلور کر سکیں. حالانکہ ایسی سروسز تو پاکستان میں بھی ہیں, جیسا کہ زپ لائنر, چیئر لفٹ اور کیبل کار بھی ایسے ایریاز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. Has anyone ever died on the zip line? Yes. What? Yeah. Oh God. Oh my God. کیونکہ پاکستان نے ابھی اپنے ناردرن ایریاز کو ڈیولپ کیا نہیں ہے, اس لیے یہاں پر فن ایکٹیویٹیز بھی لیمیٹڈ ہی ہیں. اور ویسے بھی ٹورزم صرف 2 سے 3 مہینوں کا کام نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں عام طور پر ہوتا ہے. صرف سمر میں آپ کو اس طرح کی ویو سائٹس دیکھنے کو ملتی ہے, جبکہ ونٹر سیزن میں پاکستان کے پاس بہت کم سائٹس ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ راستے اس طرح کے ہیں, پھر برف پڑنے کے بعد بھی یہ راستے بلاک ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو وزٹ نہیں کر سکتے. اس لیے ونٹر سیزن میں کلام, مالم جبہ, مری اور کشمیر کی کچھ سائٹس کو ہی ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن سوئٹزرلینڈ اور دوسرے ٹورزم اٹریکٹیو کنٹریز میں تو انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہاں پر سمر میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ منظر دیکھنے کو ملتا ہے, جبکہ ونٹر میں وہاں پر سکینگ جیسی سپورٹس شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ پاکستان میں بھی مالم جبہ میں سکینگ کی جاتی ہے, لیکن وہاں پر بہت ہی سمال سکیل پر سکینگ کی جاتی ہے. اور ویسے بھی ان لوگوں نے ان سائٹس کو ڈیولپ کرنے میں ڈیکڈز لگائے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ تیار کیا ہے, سوک سینس کی اویئرنیس دی ہے. ہماری طرح نہیں کہ جب بھی ہم کسی سائٹ پر وزٹ کرنے جاتے ہیں تو کھانے پینے کے بعد اس کے ریپرز وہاں پر ہی پھینک دیتے ہیں, پلاسٹک کی بوٹلز وہاں پر پھینک دی جاتی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کھانے پینے کے بعد ان کے ریپرز یا بوٹلز کو اسی شاپر میں ڈال کر واپس لے کے آتے ہوں گے, کیونکہ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پر ڈسٹ بین ہونا اور ان کو کلیئر کرنا بھی کئی بار پاسبل نہیں ہوتا. یہ سٹیزنز کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اس طرح کی رسپانسبلٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے ان ڈیولپ کنٹریز میں. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایجوکیشن کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے, اس کا اویئرنیس کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ صرف لوگوں کو اویئر کریں, ان کو بہتر گائیڈ کیا جائے تو آپ بھی بیٹر سوک سینس کے سٹیٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں, اور یہی ایٹیٹیوڈ ان سائٹس کو پرزرو کرنے میں ہیلپ پرووائڈ کرے گا. لیکن اس سے بھی بڑھ کے پاکستان کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والا پاکستان کا ایک ان سیف کنٹری کا امیج ہے. چاہے ہم لوگ اس کو سیف سمجھتے ہیں, لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگتی ہیں, اور جب انہی ہیڈ لائنز کو پاکستان میں آنے والے وزٹرز دیکھتے ہیں تو ایک بار وہ سکیری ضرور ہوتے ہیں, جیسا کہ پچھلے دنوں میں بلوچستان کا واقعہ ہوا, اسلام آباد میں اٹیک ہوا. ایون اگر 2024 کی بات کریں تو پاکستان اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر تھا جہاں پر سب سے زیادہ ٹیررزم کے واقعات ہوئے. اگر آپ اس کی سیفٹی کو انشور نہیں کریں گے تو پاکستان کی یہ سائٹس جتنی مرضی خوبصورت ہوں, ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, یہ ان سین ہی رہیں گی. اب یہ تو وہ پوائنٹس تھے جو پاکستان کی ویکر سائٹ ہے. ان کی وجہ سے ہم پاکستان کو کسی بھی دوسرے ڈیولپ کنٹری یا ٹورزم اٹریکٹیو کنٹریز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کچھ ایسی یونیک چیزیں بھی آفر کرتا ہے جو شاید آپ کو ان کنٹریز میں نہیں ملیں گی, جیسا کہ پاکستان کی ان سائٹس کی ان ٹچ بیوٹی. The landscapes that are untouched. No one's really experienced it. Never seen these places really before online. Here it's like, kind of feels like raw exploration. It is rewarding to visit these places. پاکستان کی یہ سائٹس پالشڈ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے ممالک میں ہیں. پالشڈ سائٹ سے مراد اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا, وہاں پر درخت, گھر, یہاں تک کہ ہوٹلز ایک ترتیب کے مطابق ہونا, اور ان کی مرمت کا خیال رکھنا کہ اگر کہیں کچھ ڈیمیج ہوا ہے تو اس کو ریپیئر بھی کرنا, یعنی کہ پروفیشنلی مینٹینڈ کرنا. اور پاکستان کی تو کسی جگہ کی بھی دیکھ بھال نہیں کی جاتی, یہ تو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. کچھ لوگوں کو ایسی ہی جگہ دیکھنی پسند ہوتی ہیں, یعنی کہ را سائٹس. تو ایسے شوقین افراد ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے.
اگر پاکستان کے صرف ناردرن ایریاز کی ہی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی سائٹس دیکھنے کو ملیں گی، صرف لینڈسکیپ اور لیکس نہیں ہیں، جیسا کہ دنیا کا سب سے اونچا کولڈ ڈیزرٹ، دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو دیوسائی نیشنل پارک، اور اس کے علاوہ دوسری لیکس اور قدرتی خوبصورت سائٹس کی ہم پہلے ہی اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ تو اگر ایک ہی پلیس پر اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی سائٹس موجود ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ ٹورسٹ کے لیے اٹریکشن کا سبب بھی بنتی ہے۔ آپ ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم صرف ایک ریجن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ریجن میں کس طرح ڈیفرنٹ ٹائپ کی پلیسز موجود ہیں، اور یہ ریجن صرف آپ کو قدرتی خوبصورت منظر نہیں پریزنٹ کرتا بلکہ آپ کو ہسٹری بھی یہاں پر ملے گی۔ لوگ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آج کے حکمرانوں کا لائف سٹائل کیسا ہے، جبکہ ماضی کے بادشاہ کس طرح اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے، ان کے بیڈ روم کیسے تھے، وہ کہاں پر کھانا پکایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جیل سسٹم کیسا تھا۔ This is the fireplace. King and queen will sit here for breakfast, lunch and dinner. That's space for sleeping. So they would eat in the same place that they slept? Yes, please, they have no separate kitchen, dining room, bedroom, all in one. ہنزا ویلی میں التیت فورٹ تو 1100 سال پرانا ہے، یہ کبھی حکمرانوں کا محل ہوا کرتا تھا، اور جس پلیس پہ یہ موجود ہے، جس طرح کے اس کے ارد گرد کے مناظر ہیں، یہ واقعی اس دور کا ایک شاندار محل تھا۔ اور اس کے علاوہ بلتیت فورٹ بھی تقریباً 700 سال پرانی ہسٹری کو پرزرو کرتا ہے۔ اس طرح کے فورٹس میں انفارمیشن حاصل کرنا آپ کو ایک ہسٹری کی وائب دیتی ہیں، اور ماضی کے لوگوں کے رہن سہن کو بہتر جاننے کا موقع بھی ملتا ہے کہ ماضی میں لوگ کس طرح کے لائف سٹائل کو جیتے تھے اور ہم امپروو کر کے آج کس طرح کے لائف سٹائل کو جی رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اس لیے بھی وزٹ کرنے کے لیے ایک بیسٹ پلیس ہے کیونکہ ہر شخص صرف نیچرل بیوٹی کو انجوائے نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اپنے جیسے دوسری سوسائٹیز میں دوسرے لوگوں کو جاننے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے، ان کے ارننگ سورس کیا ہیں، ان کی لائف پریفرنسز کیا ہیں اور ان کا کلچر کیا ہے۔ اس کے لیے تو خیر بہت سارے وزٹرز پاکستان کے ڈیفرنٹ ریجن میں وزٹ کرتے ہیں، لیکن کلاش وادی کا کلچر ان سب سے الگ ہے، ان کا رہن سہن دوسروں سے کافی یونیک ہے۔ ان کو جاننے میں اور ان کو سمجھنے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو خاص طور پر یورپین کنٹریز میں اس طرح کی کلچر ڈائیورسٹی بہت کم دیکھنے کو ملے گی، اور ویسے بھی ٹورزم کے لیے یورپین کنٹریز کو وزٹ کرنا کافی ایکسپینسو بھی ہے، اس کے لیے پہلے پلاننگ اور فائنانس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر آپ پاکستان میں وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا خرچہ 1000 سے 2000 ڈالر آتا ہے، تو یہی خرچہ اگر آپ سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک میں جاتے ہیں تو منیمم بھی 500 سے 600% بڑھ جائے گا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ ونٹر سپورٹس کے لیے، ہائکنگ کے لیے اور لگژری ایکسپیرینس کے لیے جاتے ہیں۔ اوبویسلی جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کی پہلی چوائس بھی سوئٹزرلینڈ ہی ہوگا، لیکن یہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سوئٹزرلینڈ جانا تو چاہتی ہے مگر وہاں کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے ایک میجورٹی کلاس افورڈیبل ٹرپ ہی کرنا چاہتی ہے۔ تو ایسی سچویشنز کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز ٹاپ پرائرٹیز ہوتے ہیں، اس لیے پاکستان ان ٹورسٹ کی ٹاپ پرائرٹیز کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگ سارا سال کام کرنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے ذہنی سکون کے لیے نیچر کو دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے شہر سے بھی زیادہ لوگ موجود ہوں تو آپ وہاں پر کیا پیس حاصل کریں گے؟ اس لیے بہت سارے لوگ ایسی پلیسز کو بھی ڈسکور کرنا چاہتے ہیں جہاں پر نہ صرف قدرتی حسن ہو بلکہ ذہنی سکون بھی ملے، اوور کراؤڈڈ نہ ہو، وہاں پر وزٹ کرنے والوں کی تعداد کم سے کم ہو۔ تو پاکستان میں وزٹرز کی تعداد بھی بہت کم ہے، تقریباً 1 لاکھ لوگ 2024 میں یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ پھر جس سائٹ کو آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں، وہ کس حد تک ہاسپٹیبل ہیں، یہ بھی تو بہت میٹر کرتا ہے۔ اور اس سین میں آپ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں یا ایون سوئٹزرلینڈ میں آپ کو ہاسپٹیبل لوگ نہیں ملیں گے، وہاں پر ہاسپٹیبل کے میننگ ڈیفرنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے، ریسٹورنٹ پر گئے، وہاں پر آپ کو ڈیو ریسپیکٹ ملے گی۔ اس کنٹری میں اگر آپ کا کوئی ایز اے ٹورسٹ پرابلم ہوتا ہے تو ان کے ہاں سسٹم ہے، اس سسٹم کے تھرو آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا، اور اوبویسلی آپ اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی خود ہی مینج کر رہے ہوں گے۔ لیکن پاکستان میں ہاسپٹیلٹی کا کلچر کافی ڈیفرنٹ ہے، آپ کو کئی بار فری کھانا بھی آفر ہوگا، یعنی کہ آپ کے کھانے پینے کا بل کوئی اور پے کرے گا۔ اگر آپ سوشل ورکر ہیں، لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنا پسند کرتے ہیں تو پاکستان بھی آپ کی فرسٹ چوائس ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ان وزٹرز کی تعداد بڑھتی ہے تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اس وقت پاکستان میں ٹورزم نہ ہونے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کا انٹرنیشنلی امیج ہے جو کہ کافی حد تک ٹارنشڈ ہے۔
اور اسی وجہ سے پاکستان میں ٹورزم بھی نہ ہونے کے مترادف ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی یہ انڈسٹری 4 سے 5 بلین ڈالر ہر سال جنریٹ کرتی ہے۔ اگر پاکستان ان ایریاز میں جن کا ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا یہاں پر ڈیولپمنٹ کرتا ہے، روڈ انفراسٹرکچرز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، آنے والے وزٹرز کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو یہ 4 سے 5 بلین ڈالر کی انڈسٹری 30 سے 40 بلین ڈالر کی انڈسٹری بن سکتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے جو نہیں کیا جا سکتا۔ Obviously یہ 1 ویک یا 1 منتھ میں پوسیبل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایئرز لگتے ہیں ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پاکستان کو اس پر کام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ 30 سے 40 بلین ڈالرز یہ ایک بڑی رقم ہے، خاص طور پر اس ملک کے لیے جس کو ہر سال اپنے بجٹ کو پورا کرنے کے لیے لون لینا پڑتا ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ اپنی انٹینشن پے کرتے ہیں تو یہ انڈسٹری آپ کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ جنریٹ کر دے گی، آپ کو یہ جگہ جگہ سے پیسے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔